हिशाम अली ज़हीर साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब उनका काम है कि वीडियो में आकर वो रेहान तारिक साहब का दिफा करें, क्योंकि ये अक्सर कहते हैं कि जी जिन पर तौहीन मज़हब बनती है हम उनके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं, हम मज़लूमीन के साथ खड़े होते हैं। इस वक्त मेरी नज़र में किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में इंजीनियर रेहान तारिक साहब मज़लूम हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी है हज़रत मुआज़ अल्लाह ट्रंप के नाश्ते वाली सरकार हिशाम अली ज़हीर साहब कि वो फ्रेंड से लीड करें, वीडियो रिकॉर्ड करवाएं। रिटर्न में फतवा छोटी चीज़ है, वीडियो में आके अवाम नास को बताएं कि उनके साथ ज्यादती वाला मामला है। अदरवाइज जो कुछ रेहान तारिक के साथ होगा इसमें अगर कोई अव्वलीन मुजरिम है तो वो हज़रत मुआज़ अल्लाह है, क्योंकि उसने ये फितना खड़ा किया था। तो अब इसमें अगर किसी मजलूम को तहत मश्क बनाया जा रहा है, हमारे नज़दीक तो जवाद नकवी साहब ने भी कोई गुनाह का मामला नहीं किया, ना उन्होंने कोई उसमें तौहीन कर दिया है, लेकिन चले आपके नज़दीक उन्होंने की है। रेहान तारिक साहब के लिए तो खड़े हो, और अगर आप खड़े नहीं होते तो अवाम नास देख रही है। इंशाअल्लाह ताला ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। आपसे भी मालिक अश्तर रहमहुल्लाह ताला के वाले से स्टेटमेंट निकली है ना, तो रुको जरा, सब्र करो, इंशाअल्लाह ये आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। हज़रत मुआज़ अल्लाह ट्रंप के नाश्ते वाली सरकार से मैं कहूंगा कि जो तुम लोग आए दिन तहफ़्फ़ुज़ हरमैन कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, तो हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ से बड़ा तहफ़्फ़ुज़ एक मुमिन की जान को बचाना है। हाँ जी, जामिया तिर्मिज़ी में सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। तो सऊदीया के रियाल जो तुम लोग हलाल करते हो यहाँ पर वहाबी हज़रात, ये कह करके हम हरमैन की हिफाजत के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हरमैन की हिफाजत से बड़ी हिफाजत एक मुमिन की जान की हिफाजत है। तुम लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे कि तुम्हारे सामने सिर्फ एक सवाल करने के ऊपर एक ऐसा शख्स जो खुद को सुन्नी कहता है और बाकायदा जो वो जवाब जमा करवाने जा रहे हैं उसका स्टार्ट ही है कि मैं सुन्नी हूँ और मैं हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत करता हूँ। और जो जो उन्होंने लिखा वो मतलब मैं चूंकि वो चीज़ें बयान नहीं करना चाहता, फिर बात और तरफ चल जाएगी। बल्कि उन्होंने जितना मक्खन लगाना था लगाया और हकीकतन लगाया, वो उन्होंने सब कुछ लिख दिया। इसके बावजूद अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो ठीक है, हम तो यही कर सकते थे कि आपको समझाते हैं। और रेहान तारिक साहब के साथ जो कुछ उलमा गर्दी हुई है और हमारी स्टेट भी पैनिक कर गई, इसके बाद कौन जुर्रत करेगा कि किसी मौलवी से कुरान और सुन्नत का कोई मसला पूछे? वो तो डरेगा कि अब तो पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि सवाल पूछने वाले के ऊपर भी 295A लग जाएगी। यानी हमने अपनी सॉवरेंटी हवाले की थी रियासत के, रियासत ने हमें जत्थों के हवाले कर दिया। अब रेहान तारिक को रियासत ने जत्थों के हवाले कर दिया, मौलवियों के हवाले कर दिया। इस फितने से निजात सिर्फ उलमा दिला सकते हैं रेहान तारिक साहब को, वो भी वीडियो में आकर कि ये जुल्म हो रहा है। ये करें, आपके पास अच्छा मौका है। जो आपकी साथ पब्लिक में खराब हो चुकी है उसको बहाल कर सकते हैं कि यार उलमा सिर्फ तौहीन मज़हब के फतवे नहीं लगाते बल्कि मजलूमीन के साथ खड़े भी होते हैं। वैसे अपने फिरके के मजलूमीन के साथ ही खड़े होते हैं, यानी अगर कोई दूसरे फिरके के खिलाफ पोस्ट लगाए उस पर मुकदमा हो तो उसके आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में कभी ये खड़े नहीं होते। तो कोशिश करें कि खड़े हों ताकि आपका दिमाग खोलूं कि सहाबा किराम जब सवाल पूछते थे उन पर 295C नहीं लगती थी, उन पर 295B नहीं लगती थी, उन पर 295A नहीं लगती थी, लेकिन जो कुछ आपने इस मुल्क में कर दिया है उसके तहत वाकईतन ये सारी दफात उनके ऊपर लगती थी। इसी से आप अंदाजा कर लें कि इन दफात की शरई हैसियत क्या है, ये अवाम ने खुद फैसला करना है। अब इसको मैं काउंटर करूंगा कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में कि सवाल पूछना क्या कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई जुर्म है? सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और कई सूरतों में ये आयत मुबारक आई, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, पूछ लिया करो उन लोगों से जिनके पास इल्म है, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर किसी मामले में तुम इल्म नहीं रखते। इससे मुराद सिर्फ उलमा नहीं है। अगर कुरान पाक में साइंटिफिक फैक्ट से मुतल्लिक कोई आयत है तो किसी साइंटिस्ट से आपने पूछना है, जियोलॉजी से मुतल्लिक है तो जियोलॉजिस्ट से आपने पूछना है, एम्ब्रियोलॉजी से मुतल्लिक है तो आपने उस फील्ड के डॉक्टर से पूछना है, इंजीनियरिंग से मुतल्लिक है तो किसी इंजीनियर से पूछना है, निकाह तलाक के मसाइल हैं तो उलमा से पूछना है। और उलमा ने भी बाकी सारे मसाइल इंजीनियर और डॉक्टर से ही पूछने हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। 1000 से ज्यादा आयात कुरान पाक में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से मुतल्लिक है, साइंटिफिक फैक्ट से मुतल्लिक है, जो आपको मौलवी नहीं बता सकता। बहरहाल अहले जिक्र से आपने मसला पूछना है अगर आपके पास इल्म नहीं। तो कुरान पाक तो कह रहा है आपने सवाल पूछना है, ये नहीं कह रहा कि नहीं पूछना। फिर जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन इब्न माजा में, सुनन नसाई में, सुनन नबी दाऊद में यह हदीस मौजूद है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई और वो उसको मालूम थी, इसके बावजूद उसने उस बात को छुपा लिया और हक बात नहीं पहुंचाई, तो क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स के मुंह में आग की लगाम डाल दी जाएगी कि तूने दुनिया में हक बात क्यों छुपा ली थी। वो उलमा जो बुखारी और मुस्लिम में अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की शान में आई हुई अहादीस से मुतल्लिक अपनी जुबानों को बंद रखते हैं, उल्टा छुपाने की कोशिश करते हैं, कहीं मामू पार्टी बेनकाब ना हो जाए, इनके मुंह में लगाम डाली जाएगी। और यह फतवा तो है जामिया तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद। कुरान पाक में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 159 और 160 में तो आया कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत जो हक बात को छुपा लेते हैं जब तक कि वो हक बात लोगों तक पहुंचा न दे। तो कुरान पाक में तो इससे बड़ा फतवा आया हुआ है। और रेहान तारिक साहब के साथ जो कुछ उलमा गर्दी हुई है और हमारी स्टेट भी पैनिक कर गई, इसके बाद कौन जुर्रत करेगा कि किसी मौलवी से
قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ پوچھے وہ تو ڈرے گا کہ اب تو پاکستان میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ سوال پوچھنے والے کے اوپر بھی 295A لگ جائے گی. یعنی ہم نے اپنی سوورنٹی حوالے کی تھی ریاست کے، ریاست نے ہمیں جتھوں کے حوالے کر دیا. اب ریحان طارق کو ریاست نے جتھوں کے حوالے کر دیا ہے، مولویوں کے حوالے کر دیا ہے. اس فتنے سے نجات صرف علماء دلا سکتے ہیں ریحان طارق صاحب کو، وہ بھی ویڈیو میں آ کر کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ کریں، آپ کے پاس اچھا موقع ہے. جو آپ کی ساکھ پبلک میں خراب ہو چکی ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں کہ یار علماء صرف توہین مذہب کے فتوے نہیں لگاتے بلکہ مظلومین کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. ویسے اپنے فرقے کے مظلومین کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی دوسرے فرقے کے خلاف پوسٹ لگائے اس پہ مقدمہ ہو تو اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں میں کبھی یہ کھڑے نہیں ہوتے. تو کوشش کریں کہ کھڑے ہوں. 5 کریٹیکل مثالیں آج کے لیکچر کے لیے رکھی ہیں. اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ وہ سوال پوچھنے سے شرماتے نہیں تھے. تاکہ آپ کا دماغ کھولوں کہ صحابہ اکرام جب سوال پوچھتے تھے ان پہ 295C نہیں لگتی تھی، ان پہ 295B نہیں لگتی تھی، ان پہ 295A نہیں لگتی تھی، لیکن جو کچھ آپ نے اس ملک میں کر دیا ہے اس کے تحت واقعتاً یہ ساری دفعات ان کے اوپر لگتی تھی. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان دفعات کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ عوام نے خود فیصلہ کرنا ہے. پہلی مثال مشہور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایام میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی. اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اب یہ کمپلیٹ بات تھی، لیکن ایک صحابی نے جرأت کر کے سوال کیا، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت والعیاذ باللہ تعالی. یہ آج پکی 295C لگتی ہے بھائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پیش ہوگا جبکہ آپ مٹی میں مل چکے ہوں گے، یعنی آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. یہ ارمتا کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہوں گے. اب یہ سوال کرنا، کوئی پاس کھڑا نہیں ہوا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. کوئی وہاں مولوی نہیں بیٹھا ہوا تھا جس نے جا کے NCCIA میں اپلیکیشن دے دی ہو کہ 295C لگاؤ. اگر اس طرح ہوتا میرے بھائی جو پاکستان میں اس وقت مولوی گردی نے ماحول بنا دیا نا، یہ ماحول اگر اس وقت ہوتا نا تو نبی علیہ السلام دین صحابہ کرام تک بھی نہ پہنچا سکتے. کس نے جرأت کرنی تھی پوچھنے کی؟ نبی علیہ السلام نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ نے شرعی مسئلہ بتا دیا. آپ نے جواباً کہا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. یہ شرعی مسئلہ بھی امت کو اس صحابی کی برکت سے پتہ چلا اور ان پر کوئی توہین مذہب نہیں لگی. سوال پوچھنا کبھی بھی جرم نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ریحان طارق صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے اور یہ سوال کرتے، مولویوں نے کیا 295C لگوانی تھی؟ ان مولویوں نے اس زمانے میں، مولوی اس زمانے میں ویسے نہ ہوتے، اس لیے کہ مولوی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہوتے. اس وقت تو صحابہ کرام میں نبی السلام یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، تو وہ مکے میں ہو رہے تھے ابو جہل کے ساتھ. دوسری مثال صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن شیطان اٹیچ ہے اور ایک فرشتہ. مسند احمد میں باقی کتابوں میں آتا ہے کہ فرشتہ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور جو شیطان ہے وہ برائی کی طرف. زور نہ فرشتے کا ہوتا ہے نہ جن کا، صرف دعوت دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ اب مجھے بتائیں، آج کا کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا تیری عقل کام کرتی ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، یہاں شیطان کا کیا کام؟ پکی 295C بنتی ہے اور ان کے تحت تو توبہ بھی قبول نہیں ہے. صحابہ کرام نے جب پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ گستاخی ہو گئی ہے، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم نے مجھے ابھی تک نبی نہیں مانا، تمہیں نہیں پتا نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ بنیادی بات بھی تمہیں بتانے کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، یعنی نبی علیہ السلام نے اسے اپنی طرف بھی منسوب نہیں کیا، کہا اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا. یہاں پہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اسرائیل سے روح چھین لی. ٹھیک ہے جی، اندازہ کریں نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا، اور میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ اب تابع فرمان ہے، یعنی وہ مسلمان ہو چکا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ جن مجھے خیر اور بھلائی کی بات ہی کہتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو بناؤ کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس میں اور بھی بول سکتا تھا, بزرگوں کی مٹی کافی پلید کر سکتا تھا, لیکن چھوڑتا ہوں تاکہ لیکچر مکمل ہو جائے. تیسری مثال, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, یہ بھی اسٹانشنگ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھی. صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی پکی 295C, یعنی آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے. سر تن سے جدا پارٹی دیکھ لو, تمہارے علماء نے تمہیں کیا دین سکھایا, پھر مجھے کہنے دو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, تیرے بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیغمبر اور ہے, تیرے بابوں کا پیغمبر اور. کتابوں کا دین اور ہے, تیرے بابوں کا دین اور. یعنی کہ اگرچہ وہ اسی دین کے ماننے والے تھے, اسی پروفٹ کے ماننے والے تھے, اسی خدا کے ماننے والے تھے, لیکن گویا اپنی تعلیمات کے اعتبار سے کسی اور ہی خدا کو وہ مان رہے تھے, کسی اور ہی پیغمبر کو مان رہے تھے. اندازہ کریں, صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ جواب سنیں, وہ تو اس سے اگلا ورژن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کا فضل, اس کی رحمت مجھ پر سایہ فکر نہ ہو جائے, مجھے ڈھانپ نہ لے اس کا فضل اور رحمت, میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ مذاق نہیں فرما رہے تھے, امت کا عقیدہ درست کر رہے تھے کہ کل کو کوئی بابا آ کے یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اپنے سارے مرید جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میں نے جنت میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں. تو اس قسم کی اگر کوئی بابا کہانیاں کرائے تو اسے یہ حدیثیں بخاری مسلم کی پیش کرنا کہ یار تو کیا چیز ہے, جا اپنا سودا کہیں اور جا کے بیچ. ہاں اب تو ختم نبوت کا مجاہد آ گیا دنیا میں. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یقین کریں یہ ایک ایک حدیث پہ نا ایک ایک گھنٹہ بزرگوں کی طبیعت میں صاف کر سکتا ہوں, لیکن میں آج بزرگوں کو چھوڑ رہا ہوں یار, پہلے اتنی ہو چکی ہے, مرے ہوئے کو کیا مارنا یار. چوتھی مثال, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے. یہ کسی اور ہی رخ کی روایت ہے جی. سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ایک آزاد کردہ لونڈی تھی. آزاد ہونے سے پہلے ایک صحابی تھے مغیث, ان کے عقد میں تھی, وہ غلام تھا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی عورت آزاد ہو جائے تو پھر اس کی مرضی ہے, اگر اس کا خامند غلام ہے تو وہ اپنا نکاح اس سے ختم کر سکتی ہے, کیونکہ وہ آزاد عورت ہے اور اس کا مرد جو ہے وہ غلام ہے, یہ اس کو رائٹ مل جاتا ہے. اسی تحت بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب وہ لونڈی آزاد ہوئی تو اس نے اپنے خامند سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مغیث مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا گھوم رہا ہے اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے, اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے, اور ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تو مجھ سے نکاح ختم نہ کر. نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا اپنے غلام کے اوپر. آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ تو نے مغیث کو نہیں دیکھا, کیا اس کی محبت ہے؟ اور پھر حضور نے کہا کہ اس کے اگینسٹ تو نے بریرہ کو نہیں دیکھا, وہ کتنی بے رغبتی کرتی ہے اسے. پھر نبی علیہ السلام نے بلوا لیا بریرہ کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مغیث کی حالت نہیں دیکھی, تو میری تو خواہش ہے کہ تو اس کے ساتھ اپنا نکاح کنٹینیو کر. تو اس نے پہلا سوال پوچھا پکی 295C, ہاں ان کی ڈاکٹرن کے تحت. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں, یہ ہماری جان حاضر ہے. لیکن بریرہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میری جان حاضر ہے, انہوں نے کہا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں نبی اسلام کی مبارک زبان سے کوئی بات نکلے ہمارے لیے حکم ہی حکم ہے. ابھی تو اس کا جواب جب آئے گا نا تو آپ چھت سے جا کے لگیں گے. نبی السلام نے فرمایا کہ میں حکم نہیں دے سکتا, ظاہر ہے اللہ نے تجھے رائٹ دیا ہے, میرا یہ مشورہ. تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں ہے, میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں. ہوئے 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 ہوئے, یہاں تو کہتے ہیں حضور آپ حکم فرمائیں ہم یہ کر دیں گے. اب مجھے بتائیں یہ صحابیہ انہوں نے تو آپ کی ڈاکٹرن کے تحت پکی گستاخی کی ہے, تو اب آپ فیصلہ کریں. اب میرا خیال ہے تھوڑا سا رافضی آپ بن جائیں اور اس صحابی کے بارے میں کوئی بات کریں. آپ نہیں بنیں گے, آپ کو پتا ہے دین یہی ہے, یہ کتابوں کا دین ہے. اچھا یہ روایتیں میں نے کوئی غار سے تو دریافت نہیں کی ہیں, انہی کتابوں میں موجود تھی. آج لوگ ہماری بات کیوں سن رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں انجینئر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں. اللہ کے بندوں تم کہانیاں سناتے ہو, تم بابوں کی سٹوریاں سناتے ہو, لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے.
ہم ہر چیز ڈسپلے کروا دیتے ہیں. یہ بھی میں ایک ایک ریفرنس ڈسپلے کراؤں گا, پبلک کو پتا چلے. 5ویں مثال. مثالیں میں نے جب لکھنی شروع کی نا اپنی یاداشت کے ساتھ تو درجنوں مثالیں بن رہی تھیں, لیکن یہ لیکچر ہی 3-4 گھنٹے پہ چلا جانا تھا, اس لیے میں نے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 مثالیں رکھی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, اوپر تلے 3 طرق اس کے موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے. نبی الاسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کھجور کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے خود سے نر اور مادہ کا ملاپ کرواتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی فصل اچھی ہوتی ہے. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے فصل اچھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر نہ کرو تو شاید بہتر ہو. آپ نے مشورتاً بات کی, انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. اس سال ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی اسلام کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا, آپ کے مشورے پہ عمل کیا ہے, اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ہماری فصل کم ہو گئی ہے, پکی 295C بنتی ہے. اور نبی الاسلام نے کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں, جب دین کے معاملے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے پورا کیا کرو, البتہ جب میں اپنی رائے سے تمہارے دنیاوی امور میں کوئی تمہیں مشورہ دوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. ظاہر نبی علیہ السلام کا سارا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا, آپ علیہ السلام کا کھجور کے حوالے سے ایکسپیرینس نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو. اس میں وہ جواب بھی مل گیا. لوگ کہتے ہیں جی ایٹم بم بنانے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا, یہ کام کرنے یا کروانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی کروا دیا جاتا, لیکن نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس پہ امام نووی نے جو ہیڈنگ باندھی ہے, کیونکہ تبویب اس کی امام مسلم نے نہیں کی, امام نووی نے کی ہے, ہیڈنگ بھی خود 295C ہے. کن معاملات میں نبی الاسلام کی اطاعت واجب ہے اور کن معاملات میں واجب نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں حضور کی مبارک زبان سے کوئی بات نکلے ہم جان دے دیں گے, اور امام نووی کہہ رہے ہیں کہ کس معاملے میں آپ علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے کس میں نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس حدیث سے یہی رزلٹ نکلنا تھا, انہوں نے رزلٹ بھی نکال کے اوپر لکھ دیا تاکہ 295C اگر لگنی ہے تو پکی لگ جائے. اور آج بھی صحیح مسلم شریف پرنٹ ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا اس پہ تبویب کیا ہوئی ہے, اس سے یہی رزلٹ نکلتا ہے. اس کی بھی میں انجینئرنگ کرتا تو کہاں تک معاملات جاتے, آج بار معاف کرتا ہوں. اب ہم آتے ہیں آخری علمی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 3 295A کے حوالے سے اور خصوصاً 298A کے حوالے سے. ہمارے جو انجینئر ریحان طارق صاحب ہیں ان پہ 298 لگی ہے, ایک 298A بھی ہے جو توہین صحابہ اور اہل بیت والی ہے. 2023 میں یعنی آج سے 3 سال پہلے قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی, سینٹ سے بھی اپروول اس کی ہو گئی, اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب ان کے ٹیبل پہ وہ رکھی ہوئی ہے. ابھی تک انہوں نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے. جب یہ اپروول ہوئی تھی مجھے اسی وقت خدشہ تھا کہ یہ وہاں پر جا کر رک جائے گی, اور میں حیران تھا کہ اپروول ہوئی کیوں. یعنی ایسی دفعات جن کے ساتھ توہین کی ڈیفینیشن ہی موجود نہیں ہے, اس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو صحابہ کرام کی توہین کا مرتکب قرار دیں یا اہل البیت علیہ السلام کا مرتکب قرار دیں, کتنا بڑا ظلم ہے جب تک کہ توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے. کیونکہ سنی شیعہ اختلاف جو ہے وہ بذات خود اس کے اندر توہین موجود ہے. اہل سنت جو ہے وہ خلافت کو لے کے چل رہے ہیں, اہل تشیع امامت کو لے کے چل رہے ہیں. اب سٹارٹ ہی اتنا اپوزٹ ہے کہ خود بخود آٹومیٹکلی توہین صحابہ اور اہل بیت ہو جاتی ہے. آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کا اقرار نہ کرنے پر 295A کی بات ہو رہی ہے. 298A تو بھی آئی نہیں ہے, جو نئی والی انہوں نے اپروول کی ہے نا اس میں تو انہوں نے 25 سال قید ناقابل ضمانت کروا دی ہوئی ہے جو ابھی تک اپروول نہیں ہوئی. تو مجھے بتائیں اگر یہی کچھ ہوگا تو کروڑوں سنیوں کے اوپر 298A لگ جائے گی اہل تشیع کی نظر میں, اور کروڑوں اہل تشیع کے اوپر 298A لگ جائے گی اہل سنت کی نظر میں, کیونکہ ایک کے نزدیک جو عقیدہ ہے دوسرے کے نزدیک وہ گستاخی ہے, اور جو دوسرے کے نزدیک عقیدہ ہے وہ پہلے کے نزدیک گستاخی ہے. میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں. یہ پہلی مثال میں رکھنے لگوں. حضرت ابو طالب کے حوالے سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ وہ معصومین میں آتے ہیں. ظاہر ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے والد ہیں, اور ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ جن 2 ہستیوں کا احسان ہے ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابو طالب ہیں اور دوسرے پہ سیدہ ختیجہ ہیں سلام اللہ علیہا. لہذا جس ہستی کا احسان ہمارے پروفٹ پر ہے گویا کہ پوری امت پہ ان کا احسان ہے.
اب اہل سنت حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہے، دوسری طرف اہل سنت اہل تشیع سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ حضرت معاویہ کی عزت کریں، اور خود یہ کیا کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب کا ایمان بھی نہیں مان رہے۔ سید جواد نقوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں حضرت معاویہ کے ایمان کا قائل نہیں ہوں، لیکن حضرت معاذ اللہ وہابی سرکار اور ان کے ساتھ باقی دیوبندی اور بریلوی حضرات، ایون اعلیٰ حضرت بریلوی، انہوں نے تو پورا کتابچہ لکھا ہے ابو طالب کو کافر قرار دینے کے لیے، وہ تو قائل ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اگر اہل تشیع اس چیز کو لیں تو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ جا کے کتبہ لگائیں گے، احسان علی ظہیر کی قبر پہ جا کے کتبہ لگائیں گے 298A کا، اور اس کے بیٹوں کے اوپر لگائیں گے کتبہ 298A کا۔ اس کا کوئی اینڈ ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ تم لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ حضرت معاویہ کی عزت کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو عزت کے قابل نہیں سمجھتے، البتہ ہم توہین نہیں کرتے، اور دوسری طرف تم حضرت ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہیں، تو پھر تم نے تو توہین کا بھی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا۔ لہٰذا اس دن سے ڈر جاؤ کہ یہ آگ تمہارے گھر تک پہنچے، اور انشاءاللہ پہنچے گی، میں تمہیں بتا دوں۔ اور پھر یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی، پھر بخاری مسلم کے اوپر بھی فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بخاری مسلم میں روایتیں موجود ہیں حضرت ابو طالب کے حوالے سے، اور ان کو قرآن پاک کی آیات کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا گیا۔ سورۃ القصص کی آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور سورہ توبہ کی آیت کے ساتھ کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ انہی آیات کو حضرت ابو طالب پہ لگایا گیا بخاری مسلم دونوں کے اندر، تو پھر تو بھائی بخاری مسلم کے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اہل سنت اپنے عقیدے پر رہیں، اہل تشیع اپنے عقیدے پر رہیں، کو ایگزسٹ کریں۔ فتویٰ بازی پر آئے تو میں بتاؤں کسی نے نہیں بچنا۔ دوسری مثال جو آج کل حضرت معاذ اللہ کے لیے ایک مصیبت بنی ہے، اسی لیے پچھلا جمعہ حضرت معاذ اللہ نے اپنے دفاع پر پڑھایا ہے، اور وہ بھی کرسی پہ بیٹھ کے خلاف سنت۔ آپ کے ماموں تو چونکہ ان کا وزن زیادہ ہو گیا تھا، وہ کھڑے ہو کر سنت کے مطابق خطبہ نہیں دے سکتے تھے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی، تو وہ سمجھ آتی تھی آپ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے خلاف سنت ہے، آپ حنفیوں سے اس کا اختلاف کرتے ہیں، پتہ نہیں شاید آپ کی ٹانگیں آج کل وزن نہیں اٹھا رہی، کیونکہ ان کی ایک پوڈ کاسٹ کا جملہ حضرت مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عام ہو گیا۔ اب مالک اشتر وہ ہیں جو اہل تشیع کے ہاں آرمی چیف ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب کے۔ آپ ذرا سوچیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی ان کا آرمی چیف ہے مالک اشتر۔ اہل سنت میں ان کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، مسلمان ہونے کے تو سارے قائل ہیں، تابعی ہونے کے بھی اہل سنت قائل ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ صحابی بھی ہیں، اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، البتہ نبی الاسلام کا انہوں نے زمانہ پایا جس طرح کہ ویسے کرنی نے زمانہ پایا تھا، البتہ اپنی وفات تک حضرت علی کے مخلص ساتھی رہے۔ الگ سے ایک ٹاپک ہے یہ، مفتی سعید جنہوں نے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے تینوں نکاح پڑھائے تھے، ان کی ویڈیو بھی مالک اشتر کے دفاع میں آئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھنے والے اور بعض کے نزدیک پڑھانے والے وہی ہیں، المستدرک الحاکم میں بھی اس کو سپورٹیو روایتیں موجود ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قابل احترام، یعنی اہل سنت میں بھی لوگ ہیں جو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع ان کو کیا درجہ دیتے ہیں وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں، اور یہ وہابیوں نے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے ہوئے ہیں، لانتے بھیجی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوا ہے، تو توہین مذہب تو اس میں بھی لگتی ہے، 298A تو لگ جائے گی، مقدسات کی توہین تو ہوگی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ حضرت معاذ اللہ کو جب یہ آئینہ دکھایا جائے گا نا کہ تیرے اوپر 298A لگتی ہے مالک اشتر کی توہین کرنے کے اوپر اور ابو طالب کو مسلمان نہ ماننے کے اوپر، تو میرا خیال ہے شاید یہ اپنے اس قسم کے گلے پھاڑنے سے دستبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں بیہائنڈ دا سین یہی کچھ ہوگا۔ تیسری مثال سنیں، صحیح مسلم کی 2 احادیث ایسی ہیں جس سے غلط رزلٹ نکالا وہابیوں نے بھی، بعض دیوبندیوں نے، اور بعض بریلویوں میں چھپے ہوئے ناسبیوں نے۔ ایک حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے ثابت ہوا کہ نبی اسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نعوذ باللہ جہنمی تھے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی پیش کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، لیکن جب انہوں نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو نہیں ملی۔ وہ کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہوا کہ ماں بھی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ایمان پر نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہم ان دونوں حدیثوں کے جواب صحیح مسلم سے ہی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا اے عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، لہٰذا اپنے باپ عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکوٰۃ میں ادا کروں گا۔ لہٰذا جو مسلم شریف کی حدیث میں آیا تھا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے، وہاں نبی الاسلام نے باپ کا کنایا بعض کے نزدیک ابو لہب کی طرف کیا تھا، بعض کے نزدیک حضرت ابو طالب کی طرف کیا تھا۔ میں نے بھی کسی زمانے میں یہ بیان کیا تھا حضرت ابو طالب کے حوالے سے، لیکن پھر میں نے اس حوالے سے رجوع کر لیا۔ میں اپنی زبان ان کے حوالے سے باندھ رکھتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ ہم اس معاملے میں آگے نہ بڑھیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں ملی،
اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا کہ وہ کافرہ تھی، حالانکہ اس میں تو الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اگر اس طرح رزلٹ نکالو گے تو صحیح مسلم سے ہی میں جواب دوں گا۔ نبی اسلام نے فرمایا 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر میں کرالریز بنانا شروع کروں صرف مولا علی کی دل میں نفرت ہونا منافق کی علامت ہے، تو جو مولا علی کے خلاف تلوار اٹھا لے اس کے نفاق میں کوئی شک رہ جائے گا؟ اگر اس طرح رزلٹ نکالنا شروع کیا جائے، ہم نہیں نکالتے، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں۔ سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا تو معاملہ بالکل الگ ہے، انہوں نے تو معافی مانگی، مولا علی نے معاف بھی کر دیا۔ پچھلی دفعہ میں 3 گھنٹے اس پر بول چکا ہوں، لیکن صفین والے نہیں بچتے۔ پھر اگر ہم اس طرح کرالریز بنانا شروع کریں، میں وابیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم تو نبی اسلام کی ماں کے پیچھے پڑے ہو نا، تمہارے ماموں اس میں آ جائیں گے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ وہاں پر یہ کہیں گے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ بغض کی وجہ سے انہوں نے جنگ کی ہو، عین ممکن ہے کہ اختلاف ہو گیا ہو، بات سمجھنے میں یہ تو مانتے ہیں کہ حق پہ مولا علی تھے، تو وہاں پہ تعویل کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے بندو، قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیا، اور سورہ یاسین کے سٹارٹ میں آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اب دونوں آیتوں کو جوڑ لیں، قرآن کی روح سے نبی علیہ السلام کے ماں باپ تو اہل فطرت ہیں، آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ان تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی، اور آپ کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ کی بعثت تو 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اعلان نبوت، ورنہ پیغمبر تو ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ تو جن ماں باپ تک دعوت ہی نہیں پہنچی ان پہ آپ اس طرح زبان کھولتے ہو اور فتوے لگاتے ہو، تو بھائی یہ سارا 298A کا کیس بنے گا۔ اور حقیقت بات ہے کہ بریلوی تو نہیں چھوڑیں گے، ایٹ لیسٹ دیوبندی بھی نبی اسلام کے ماں باپ کو میجورٹی ان کی مسلمان سمجھتی ہے، وہابی تو سارے فارغ ہو جائیں گے، یہ سارے ٹانگے جائیں گے، تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے ڈر جائیں۔ اب یہ مثالیں سن کے تو حنفی بھی خوش نہ ہو، ان کا بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ہاں میں نے پھنسا دیا ہے۔ ایک کتاب ڈھونڈی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے، الفقہ الاکبر، اتنی سی پڑیا 15-20 صفحوں کی، کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کی کتاب ہے، الفقہ الاکبر یعنی بڑی فقہ، عقیدہ۔ فقہ اصغر جو ہے وہ چھوٹی فقہ کو کہتے ہیں، بڑی فقہ جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ نبی اسلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں دنیا سے گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ چینج ہوگی کتابیں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ چینج ہو گئی ہے، یہ اس طرح نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت سے بھی اللہ کے بندو آلموسٹ 300 سال پہلے ملا علی قاری المتوفیٰ 1014 ہجری باقاعدہ انہوں نے ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ امام حنیفہ کا جو یہ موقف تھا وہ بالکل درست تھا۔ اب نیا ورژن مارکیٹ میں ہے کہ جی وہ امام حنیفہ کی طرف بات غلط منسوب ہے، البتہ ملا علی قاری نے جو کتابیں لکھی وہ بالکل لکھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ملا علی قاری مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں گئے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے۔ خیر دفاع جب انہوں نے کیا تو وہ چھت سے گرے، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لوگوں نے کہا اس کو سزا مل گئی ہے۔ ابھی ایک مفتی اعجاز بشیر صاحب ہیں، باقاعدہ انہوں نے 100 صفحوں کا ریسرچ پیپر لکھا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ملا علی قاری آخری دم تک اس بات پہ قائم رہے، کیونکہ بعض لوگوں نے ملا علی قاری کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ جو کتابیں لکھی تھی اس سے وہ رجوع کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا رجوع کوئی نہیں کیا۔ بہرحال وہ مفتی اعجاز بشیر صاحب یہ مانتے ہیں کہ امام حنیفہ کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے۔ ہمارے نزدیک ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں، کیونکہ حنفی الفقہ الاکبر ان کی کتاب مانتے ہیں، حنفی جانے ان کا امام جانے، اب یہ ان کا کام ہے کہ اپنے امام کی قبر پہ جا کے 295C کا کتبہ لگانا ہے، 298A کا لگانا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ کتابیں وہ پرنٹ کر رہے ہیں، ملا علی قاری بھی ان کے ہیں، ان کی قبر پہ لگانا ہے تو جا کے خود لگائیں۔ اور پھر میں یہاں پر وہ بات کروں گا، چونکہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کا امام یہ بھونک کر گیا تو ان کو بڑا برا لگا، انہوں نے کہا جی آپ نے کروڑوں حنفیوں کے امام کی توہین کر دی۔ بھئی میرے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو جو کافر کہے گا تو یہ فرمانا تو نہیں ہوگا، بھونکنا ہی ہوگا۔ پھر میں نے ان کو علمی پھکی بھی دی، یہ تمام چیزیں ڈسکس کی، اور یہ کتاب جو ہے مفتی اعجاز بشیر صاحب کی یہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کرے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے یہ ریسرچ پیپر بھی ان کا لکھا ہوا بھیج دوں گا۔ پھر میں نے ان کو جو علم کلام میں جواب دیا وہ یہ کہ جب مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تو خادم رضوی صاحب نے اس وقت کہا تھا در در کتے و مالکانو پہ گئے۔ یہ جملہ انہوں نے ان کے لیے بولا تھا جو اکثر میمز میں آپ کو نظر آتا ہے، اور بعض بریلویوں نے میرے ساتھ جوڑ کے اس کو اپلوڈ کیا۔ مجھ سے تمہارا بابا بھاگا ہوا ہے بھائی، اس نے تو صرف اتنا جملہ بولا تھا، ایک منڈا نیٹ تے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک نہ کیا کرو، لبیک یا رسول اللہ، تے ساڈی مرضی اسی لبیک کہاں گے، تو لبیک کا کہہ۔ وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، میں نے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کے پر وقف کیسی کی
کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. تو میں نے کہا تھا کنٹینیوس لبیک کا یا رسول اللہ ہے, لبیک یا رسول اللہ عربی لنگوسٹک میں غلط ہے. ویسے ہمارے محلے کی مسجد میں وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, مجھے اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے اور میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. الحمدللہ پوری زندگی بابا جی نے زبان نہیں کھولی, بلکہ ان کے قریبی لوگ ریورٹ ہوئے. انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے تھے منڈے نو ہاتھ نہ پانا. ہاں, انہوں نے پتا سی کہ منڈے نے جڑا چک وڑیا ہے نا, یہ میں جان نہیں چھڑا سکتا. تو بابا جی کی کیا ہمت تھی کہ مجھے دور دور کتے کہتا, وہ بیسیکلی حنیف قریشی کو کہا تھا. تو میں آپ کے بابے کا جملہ مستار لے رہا ہوں. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے, ان کے بارے میں نازیبا جملہ بولنے پر بقول خادم رضوی کے مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے جملہ ہے کہ در در کتے و مالکانو پہ گئے ہو, تو جو واقعتاً مالک ہیں اہل البیت نبی الاسلام کے ماں باپ, جو ان پر بولے تو اس پہ تو پھر خادم رضوی صاحب کہیں گے در در سورو سورا دے سورو مالکانو پہ گئے ہو لو سامو. لہذا میرے بھونکنے پر جو اعتراض تھا نا, تو خادم رضوی صاحب ہوتے ہیں, میں نے ان کو کہنا تھا انصاف سے کام لیں. حضرت معاویہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے, ان کے بارے میں بولنے والا کتا ہے اور بھونک رہا ہے, اور جو واقعتاً حضور کے گھر والے ہیں, اصل میں تو گھر والے مالک ہوتے ہیں نا, یہ تو گھر کے باہر کے لوگ ہیں, ان پر بھونکنے والے کیا ہیں, تو کہیں گے سورہ دے سور. اور واقعی واقعی تو سورہ دے سور کہہ کے گئے ہو. ہاں تو اڈی جان نہیں انہوں نے منیا. ہاں تو انہوں نے کہنا سی سورہ دے سور. کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے او ابھی جی جانے دا کڑا دے اے تے سور دے سور. چل چلیے. آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو توہین کی یہ رٹ لگا رہے ہیں, تو چونکہ میں 3 گھنٹے آلموسٹ گفتگو اس پہ کر چکا ہوں, اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. صحیح بخاری میں مشہور حدیث 4108, بڑی مشہور حدیث. تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں انہوں نے آ کر ایک خطبہ دیا. سیدہ حفصہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا, بھائی بھی لگتے تھے اور روحانی بیٹے بھی, کیونکہ ام المومنین ہے سیدہ حفصہ, کہ بھائی جاؤ حضرت معاویہ کی تقریر جا کے سنو, تمہاری غیر موجودگی کو نیگیٹو نہ لیا جائے اور فتنہ نہ کھڑا ہو جائے کہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے. کیونکہ مصنف عبدالرزاق میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ تحکیم کے بعد مسئلہ ہوا تھا, اور اس میں تحکیم میں چونکہ عبداللہ ابن عمر کا نام آ گیا تھا کہ حضرت علی بھی خلافت سے ہٹا دیے جائیں اور حضرت بن معاویہ بھی ہٹا دیے جائیں, عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے. اب یہ پس منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں کہتے ہیں کہ تم میں سے جس کو خواہش ہے نا خلافت کی, وہ اپنا سینگ اٹھائے. غصے کا اظہار دیکھے, سینگ اٹھائے. سینگ تو نہیں ہوتے, صحابہ کرام کے سینگ تو نہیں تھے معاورتاً. میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب یہ جملہ کس کے بارے میں بولا, اسی حدیث میں موجود ہے, عبداللہ ابن عمر کے بارے میں, جس کا باپ حضرت عمر, جن کی وجہ سے حضرت معاویہ شام میں آج بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ رومن امپائر سے سیدنا عمر کے دور میں جنگ یرموک میں علاقہ مسلمانوں کو ملا تھا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب نہیں اس وقت دیتے, لیکن مجمع چھٹنے کے بعد محمد بن مسلمہ صحابی ہیں, وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو آپ نے بھرے مجمع میں جواب کیوں نہیں دیا, جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ میں عبداللہ ابن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے تھے نا, اور ان کے والد حضرت عمر ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے. بھائی وہ تو حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں, ہمارے نزدیک تو یہ توہین ہے. 298A کا کیس بنتا ہے آج کے دور کے اعتبار سے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں, احتبا کر کے 2 گھٹنے کھڑے کر کے یوں کر کے بیٹھے تھے, اور میں معاویہ کو یہیں پر جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہے جب تم دونوں کافر تھے غزوہ خندق کے موقع پر. میں اور میرا باپ مسلمان تھے, عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر, اس لیے امام بخاری سے غزوہ خندق کے چیپٹر میں لے کر آئے. پھر کہتے ہیں میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, خون ریزی کے ڈر سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا, اور پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا. اس پہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموش رہ کر اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. یعنی ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. ظاہر ہے عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہے. یہ ایک ہلکا سا میں نے نقشہ رکھا ہے آپ کے سامنے کہ مسئلہ صرف اہل البیت کا نہیں تھا, خلفائے راشدین کے ساتھ بھی, ان کی اولادوں کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی تھی. آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ حضرت ابو بکر کی اولاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. بالکل. کون سی اولاد میں؟ وہ اولاد جو جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ کھڑی تھی, محمد بن ابی بکر, ان کی اولاد میں سے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. تو یہ بتایا کریں کہ وہ اولاد جو حضرت علی کے ساتھ تھی اور بنو امیہ کے خلاف تھی, اور بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئی محمد بن ابی بکر 28 سال کی عمر میں. تو
یہ حدیث واضح ثبوت ہے. اب اس کا کنٹراسٹ میں پیش کر رہا ہوں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی ہے, ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی کونی میرے کندھے پر رکھتا ہے سہارا لیتے ہوئے, اور حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے, میں تو کہتا ہوں نوحہ ہی پڑھا, مرثیہ پڑھا, اے عمر تو وہ شخص تھا جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا کہ میں بھی اللہ کے حضور ان اعمال کے ساتھ پیش ہوں. اتنی بڑی فتوحات, اتنی اسلام کی خدمت, مجھے امید تھی کہ تو اپنے دو ساتھیوں سے جا ملے گا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ میں نے اکثر نبی علیہ السلام سے سنا تھا, میں ابوبکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابوبکر اور عمر نکلے, میں ابوبکر اور عمر فلاں جگہ گئے, مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ گے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت پر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے. اب اس کو جوڑیں, ایک طرف مولا علی ہیں جو حضرت عمر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے ماموں ہیں جو حضرت عمر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ حدیث جب ہمارے اسٹوڈنٹس 4108 دکھاتے ہیں نا, تو ماموں پارٹی چھت کے ساتھ جا کے لگتی ہے, تو ہم نے یہ دکھانی نہیں چھوڑنی. ہاں, ہم اس پہ کہیں گے میرے عمر صاحب ہے ہی کوئی نہیں, ماموں پارٹی تھے شاہی کوئی نہیں, مولا علی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, ماموں پارٹی تھے شاہی کوئی نہیں. پھر صحیح مسلم 4776 مشہور حدیث, اس کے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹنی. ہاں, دور ملوکیت آ گیا ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں. ایک تابعی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. جب وہ تقریر مکمل کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ حضرت یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کیا آپ نے رسول اللہ سے اس طرح کی باتیں خود سنی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں, میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہو. میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا, کانوں نے سنا, دل نے محفوظ کیا. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی حبشی بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان جو آج ہمارا حکمران ہے, وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں, اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 29 کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور اپنوں کو قتل مت کرو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران معاویہ بن ابی سفیان کی بات مانیں؟ اب یہ اتنے کڑوے جملے تھے. تابعی پوچھ رہے ہیں صحابی سے, اور دیکھیں آیت کا حوالہ دے رہا ہے, کوئی 298 نہیں لگی. خاموش ہو گئے, تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا, انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جن میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں اللہ کی نافرمانی کرے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندہ سے انجینئر صاحب کی ویڈیوز غور کے ساتھ سنا کرو. یہ انورٹڈ کاماز میں آج کی ڈیٹ میں ذرا میری ویڈیو سے متاثر ہو کے اس نے یہ بات کی ہوگی نا, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں انجینئر صاحب نے لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہیں, یہ مسلم شریف سے میں نے دریافت کی ہے نا, تو میرا کریڈٹ ہے نا الحمدللہ. تو یہ حدیث, کیا اس حدیث کو لے کر اگر کوئی شخص آپ کے ماموں کے دور ملوکیت کی تعریف کرتا ہے, اور یہ تو ایک نمونہ ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی نمونے اس طرح کے ڈالے ہیں, ابھی تو اور کئی روایتیں جو اس پیپر میں بھی نہیں ہیں, اور انشاءاللہ کبھی ریوائز میں نے کیا تو وہ بھی ساری ڈال دوں گا. فی الوقت وہ 200 ہی ہضم کریں تو بڑی بات ہے. تو آپ کیا اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے؟ پھر بخاری کی حدیث 4827 ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہے. 4 سال رہ گئے حضرت معاویہ کے آخری, اور ان کا گورنر مروان بن حکم مدینہ شریف کے ممبر پر خطبہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں, یزید بن معاویہ کو. یہ کہتے ہیں جی والد کو پتہ ہی نہیں چلا تو وہ بس وہ خود بخود ہی بن گیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابوبکر کے بیٹے, وہ کھڑے ہوئے اور کچھ کہا. امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ وہ کیا کہا, بہرحال کوئی بات ایسی کی کہ اس کو آگ لگ گئی, اس نے کہا پکڑو اس کو. تو عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے حجرے میں جا کے چھپ گئے. عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے وہ بھائی ہیں جس میں ماں اور باپ دونوں کامن ہیں, جو ہمارے ہاں سگا سمجھا جاتا ہے. ویسے تو عرب کے ہاں باپ کامن ہو تو سگا ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں ماں بھی کامن تھی. پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. مروان نے کہا اے ابوبکر کے بیٹے, تیرے بارے میں وہ آیت ہے نا قرآن میں جو ایک کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھی, سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17, اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ ساری روایتیں جمع کر دی ہیں. تو کہتا ہے نا کہ میرے ماں باپ جو مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابوبکر کے بیٹے تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یعنی یہ صرف آل البیت کے دشمن نہیں ہے, حضرت عمر کے ساتھ دشمنی بھی بتا دی, حضرت ابوبکر کے بیٹوں کے ساتھ بھی. اور دیکھیں ابوبکر عمر کا نام کیش کروا رہے ہیں, اصل میں دشمن ہے یہ خلفائے راشدین کے. اور حضرت عثمان کے تو قاتل ہیں, بالکل کلیئر کٹ, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والی ماموں پارٹی ہے, کیونکہ ان کی لاش کے اوپر سیاست کرنی تھی. تو سیدہ عائشہ کو غصہ آیا, انہوں نے اندر سے کہا خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے سورۃ النور کی آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی. تو ابوبکر کی اولاد کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں.
بخاری میں اتنی حدیث ہے. اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے المستدرک للحاکم سے، اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ سے ساری روایتیں جمع کی. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری لگا دوں گا. فلنگ دی بلیکس کر دیا انہوں نے، وہ بالکل کلیئر کٹ ہے. بخاری نے بتایا تھا نا کہ وہ ابھار رہا تھا یزید بن معاویہ کے لیے، اس میں آتا ہے کہ ساتھ اس نے جملہ بولا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو مشورتاً نامزد کر دیا تھا، تو ہمارا امیر المومنین بھی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دے. تو ظاہر ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ میں تو یہیں بیٹھا ہوں، میں تو کوئی امیر المومنین نہیں بنا، یہاں تو تمہارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو نامزد کر رہا ہے. اور پھر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا حاکم کے حوالے سے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ سیدھی طرح کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پر چل رہا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں، یعنی رومنز اور پرشینز کے وہی ملوکیت. اس پہ انہوں نے کہا، وہ جو بخاری نے کہا تھا کچھ کہا، وہ یہ کہا تھا پکڑو اس کو. اور وہاں آگے الفاظ ہے کہ بخاری میں تو اتنا ہے نا کہ سورۃ النور نازل ہوئی میری شان میں. سیدہ عائشہ نے کہا تیرے بارے میں بہرحال یہ نازل ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے مروان، تیرے باپ پر اور اس کی پشت پہ لعنت کی ہوئی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے. یہ وہاں پر موجود ہے. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسئلہ صرف اہل البیت نہیں ہے، سیدنا ابو بکر ان کی اولاد، سیدنا عمر ان کی اولاد. اب اینڈ پہ مسلم شریف کی حدیث تبرکن میں دے دیتا ہوں، یہ دینا ضروری ہے. 6229 آل مروان میں سے اسی مروان جو کہ گورنر تھا حضرت معاویہ کا، اسی کی اولاد میں سے گورنر بنا مدینہ شریف کا، اس نے سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا اور کہا کہ ممبر پر آ کر حضرت علی پر لعنت کرو. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. انہوں نے کہا میں سیدنا علی پر لعنت نہیں کروں گا. ان کا چل اتنا کہہ دے لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت. یہ الفاظ ہیں. یہ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں کہ وہ سب کیا ہوتا تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہانی کرائی کہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. اچھا حضرت علی پہ تنقید کرنا درست ہے اور باقی خلفاء پہ کرنا غلط ہے. تقی عثمانی صاحب کاش مسلم شریف 6229 پڑھ لیتے تو وہ حضرت معاویہ کے دفاع میں جھوٹی کتاب نہ لکھتے. اس کا پیج بھی میں لگا دوں گا جس میں انہوں نے کہا سب کا تو تنقید ہوتا ہے اور سب کا مطلب تنقید بھی ہوتا ہے، گالی بھی ہوتا ہے اور لعنت بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ موجود ہے کہ لعنت بھیجتے تھے، لعن اللہ ابا التراب موجود ہے. اب سہل ابن سعد الساعدی مسکرا پڑے. بخاری میں بھی یہ روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہہ کر لگایا. ان کا تم ابو تراب نام اتنی تحقیر سے لیتے اور مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کا جی یہ نام کیسے پڑا؟ یعنی اس زمانے کے وہابیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ شان ہے. آج یہ وہابیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اور یہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ وہ کوئی نامعلوم آدمی تھا. نامعلوم آدمی آل مروان میں سے گورنر بن گیا. نامعلوم نہیں ہے، وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ شریف کا امیر تھا اس زمانے کا. لو سامو، جس طرح تم تکلیف ہمیں دو گے نا، تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. آج اگلا ورژن بھی لے لو، بنو امیہ کی زبان جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے میری زبان کی لمبائی کا آغاز ہوتا ہے. لو سامو. ہاں، تو وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ شریف کا امیر تھا جس کو یہ شان نہیں پتا تھی. پھر سہل ابن سعد الساعدی نے کہا، ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، میاں بیوی ہونے کے ناطے ناراض ہو کے مولا علی چلے گئے، جا کے مسجد میں لیٹ گئے. نبی علیہ السلام آئے، پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ اس طرح یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. تو آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی. نبی علیہ السلام نے عزت افزائی کی. آپ بلوا بھی سکتے تھے مولا علی کو، خود چلے گئے اور جا کے اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت اگرچہ ابو الحسن تھی، ابو تراب رکھ لی کہ میرے نبی نے مجھے اس نام سے پکارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سیدنا علی کے لیے بڑی شان ہے کہ مولا علی نبی اسلام کے غلام ہے. ظاہر ہے رسول اللہ مولا علی کے بھی مولا ہیں، لیکن نبی اسلام نے بجائے بلوانے کے خود جا کے ان کے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ کیا تاکہ امت بھی سمجھے کہ مولا علی کی کیا شان ہے. نبی اسلام نے ان کو یہ پروٹوکول دیا الحمدللہ. تو یہ روایت میں نے بیان کی، اور کافی ساری روایتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور چیزیں ہیں. یہ میں نے اس لیے بیان کی کہ جس طرح وہ ایک ٹریلر چھوڑ دیا جاتا ہے نا، تو میں نے چھوڑ دیا. آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کی آلموسٹ، جو ریکارڈ ہوئی تھی اسی ٹاپک کے اوپر آج سے 15 دن پہلے، پبلک سیشن نمبر 241 میں. اور ریسرچ پیپر ضرور منگوائیں، صبح 9 سے شام 5 بجے تک. 032159000162 اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. یہ کربلا والا ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھیں. میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں، ظاہر ہے کہ صدیوں کا اختلاف ہے، اس کو اگر کوئی شخص 2 گھنٹے کے اندر کور کر دے تو یہ مختصر وقت ہے. الحمدللہ اس پورے مقدمے کو عوام الناس کے سامنے رکھوں، اور امید ہے اس کے بعد مزید انشاءاللہ ہارمونی کریٹ ہوگی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں رکھیں. آپ کو اہل تشیعوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اس سے ہی حق واضح ہو جاتا ہے. ہاں الحمدللہ اہل سنت نہ رافضی ہیں کہ صحابہ کرام پر لعنت کریں، اور نہ ناصبی ہیں کہ صحابہ کرام خصوصاً اہل البیت خلفائے راشدین کے دشمنوں کا جھوٹا دفاع کریں. اہل سنت کا منہج غدیر خون پہ کھڑا ہے، قرآن اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔